हेलो, दिस इज़ साशा द रेबल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक इंतहाई दिलचस्प और उलझा हुआ केस, एक पुरस्कार केस, एक 6 साला बच्ची के कत्ल का पुरस्कार केस। ये 6 साला बच्ची जॉन बेनेट पेट्रिका रमसे थी और ये अमेरिका की रियासत कोलोराडो से ताल्लुक़ रखती थी। जॉन बेनेट पेट्रिका रमसे अपनी इस छोटी सी ही उम्र में नहायत खूबसूरत और हसीन थी और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स यानी मुकाबले हुस्न के एजाज़ात अपने नाम कर लिए थे। लेकिन इनकी इस कामयाबी और इस सफलता को ज़्यादा देर ना हुई थी कि इस छोटी सी बच्ची को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके कत्ल के पीछे बहुत सारे महरक़ात और बहुत सारे शुबे ज़ाहिर किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा शुबा उसके अपने वालिदैन पर ज़ाहिर किया गया। ये बच्ची जो कि बहुत छोटी सी थी, 6 साल की थी, लेकिन ऐसी क्या दुश्मनी बनी जिसकी वजह से इस बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए मज़ीद तफसीलात। जॉन बेनेट रमसे 6 अगस्त 1990 को अमेरिका की एक रियासत जॉर्जिया में पैदा हुई। उनके वालिद जॉन बेनेट रमसे थे और वालिदा पैट्सी रमसे थी। उनके जो वालिद थे वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रेसिडेंट थे। उनकी पहली शादी नाकाम हुई थी और उन्होंने 1978 में अपनी पहली बेगम को तलाक दे दी थी। उनकी पेट्रिका रमसे से दूसरी शादी 1980 में हुई। 1980 में शादी करने के बाद 1987 में उनके यहाँ बड़े बेटे बर्की रमसे की पैदाइश हुई और 6 अगस्त 1990 को जॉन बेनेट रमसे उनके यहाँ पैदा हुई। जॉन बेनेट रमसे के पैदा होने के 1 साल बाद यानी 1991 में उनके वालिदैन अपनी जॉर्जिया वाली स्टेट छोड़कर कोलोराडो शिफ्ट हो गए और कोलोराडो शिफ्ट होने के बाद जॉन बेनेट रमसे की वालिदा पैट्सी रमसे ने अपनी बच्ची को बहुत ही सारे मुकाबले हुस्न के मुकाबलों में आगे किया और जॉन बेनेट रमसे ने खूबसूरत होने की वजह से बहुत सारे लोकल एजाज़ात अपने नाम कर लिए थे। इस वाक़े की शुरुआत 25 दिसंबर 1996 से होती है। क्रिसमस मनाने के लिए जॉन बेनेट रमसे अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी कोलोराडो में मौजूद थीं। क्रिसमस बहुत ही खुशी से मनाई जाती है और सब हंसी खुशी वापस अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। ये आखिरी लम्हा था जब जॉन बेनेट रमसे को ज़िंदा देखा गया। अगली सुबह यानी 26 दिसंबर 1996 को पैट्सी रमसे जब सुबह नाश्ते के लिए अपने किचन की तरफ गई तो तकरीबन सुबह के 6 बजे के टाइम वहाँ किचन में उन्हें अगवा बराए तावान का एक नोट मिला। उस नोट में ये बताया गया था कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है और इस अगवा के सिलसिले में उन्हें 1,18,000 रुपये की रकम अदा करनी है। ये रकम अदा करके वो अपनी बेटी को फिर बाहिफाजत ले जा सकते हैं। उस नोट में ये भी बताया गया था कि पैट्सी रमसे किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी रिश्तेदारों को कॉल वगैरह नहीं करेंगे और इस तरह से फिर ये केस और भी उलझ गया। अगवा बराए तावान के नोट में मिली धमकियों को पैट्सी रमसे ने नज़रअंदाज किया और उन्होंने सबसे पहले कॉल 911 को की। और पुलिस को इतला दी कि शायद उनकी बेटी गुमशुदा हैं या शायद उन्हें अगवा कर लिया गया है। इस तरह से 3 मिनट के अंदर ही पुलिस उनके घर आ पहुंची और पुलिस को कॉल करने के बाद पैट्सी रमसे ने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कॉल कर दिया। उन्हें अपनी परेशानी से आगाह किया। 3 मिनट के अंदर पहुंचने वाले सबसे पहले पुलिस ऑफिसर रिक फ्रेंच थे। रिक फ्रेंच ने पहुंचकर पहले पैट्सी रमसे के बाहर वाले घर का अच्छी तरह मुआयना किया और तमाम चीज़ों को चेक किया। उसके बाद वो घर में दाखिल हुए और घर का भी अच्छी तरह से मुआयना किया कि वो मतलूबा अगवाकार उनके घर में कहाँ से दाखिल हो सकते थे। रिक फ्रेंच के मुताबिक उन्हें रमसन्स के घर में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ से वो मतलूबा अगवाकार उनके घर में दाखिल हो सकते थे। इसके अलावा रिक फ्रेंच उनकी बेसमेंट की तरफ भी गए, लेकिन उनकी बेसमेंट का दरवाज़ा बहुत ही मजबूती से बंद था। इस वजह से रिक फ्रेंच ने यह सोचा कि इसको खोलना इंतहाई नामुमकिन है और वो वहाँ से पलटकर वापस आ गए। 6-7 घंटे गुजर गए और जॉन बेनेट का किसी किस्म की भी मालूमात ना हो सकी। इसके अलावा 1-2 घंटे बाद फॉरेंसिक टीम पहुँची और फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले जॉन बेनेट रमसे का जो कमरा था यानी रात को वो जिस कमरे में सोई थी उनके बेड को पूरी अच्छी तरह वहाँ से शवाहिद और सबूत हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने फिलफौर उसके कमरे को बंद कर दिया और वहाँ से सबूत और शवाहिद को इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें यही शक था कि रात को जब जॉन बेनेट सो रही थी इस बेड से, इसी बेड से अगवाकारों ने अगवा करके कहीं उठाकर ले गए हैं।
اور اس طرح سے اس کیس میں یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ جان بینٹ رمسے ابھی تک لاپتہ تھی اور ان کے والد مطلوبہ رقم کے انتظامات کر رہے تھے تاکہ اغواکاروں کو مطلوبہ رقم فراہم کر کے وہ اپنی بیٹی کو بحفاظت گھر لا سکیں۔ اس ساری کارروائی کے دوران پولیس کے ہیڈ نے جان بینٹ رمسے اور ان کے قریبی دوست سے کہا کہ وہ خود بھی اپنے گھر کا اچھی طرح معائنہ لیں اور دیکھیں، ہو سکتا ہے جو چیزیں ڈیٹیکٹیو کی نظروں سے نہ دیکھی جا سکتی ہوں وہ بطور ایک گھر کے فرد کے طور پہ وہ چیزیں وہ دیکھ سکیں۔ اور اس طرح سے جان رمسے اور ان کے اس دوست نے سب سے پہلے تلاشی کی شروعات ان کی اپنی بیسمنٹ سے کی۔ یہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ وہی بیسمنٹ ہے جہاں پر سب سے پہلے پولیس آفیسر ریک فرینچ پہنچے، لیکن انہوں نے اس کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب دن کا 1 بج چکا ہے اور جان رمسے اور اس کے دوست وہ بیسمنٹ کا دروازہ کھول کے بیسمنٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بیسمنٹ میں نیچے 2 کمرے تھے۔ پہلے کمرے میں جیسے ہی جان رمسے داخل ہوئے، ان کی آنکھیں حیرت اور درد سے پھٹ گئیں۔ ان کی نازک خوبصورت معصوم سی بیٹی کی لاش بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے منہ کو ایک ڈک ٹیپ سے سختی سے باندھا گیا تھا اور اس کے جسم کو ایک سفید کمبل سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس شدید درد اور شدید کرب کے ساتھ جان رمسے نے اپنی اس بے سدھ بیٹی کی لاش کو بیسمنٹ سے اٹھایا اور اوپر سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے اسے اوپر لے آئے۔ وہ جیسے ہی اوپر آئے، جان بینٹ کی والدہ پیٹسی رمسن اس کو دیکھ کے ایک دفعہ بے ہوش ہو گئی اور گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لیکن ان ساری کارروائی کے دوران ایک بات جو لازمی یاد رکھنے والی ہے کہ جان رمسے نے جب اپنی بیٹی کو وہاں سے اٹھایا تو وہاں پر کافی موجود شواہد اور ثبوت انہوں نے خراب کر دیے، جو کہ شاید ان اغواکاروں یا قاتلوں تک پہنچنے کا سراغ مہیا کر سکتے تھے۔ اس کیس کی شروعات ہی سے یہ بہت الجھا ہوا اور بہت ہی پراسرار کیس تھا۔ کئی اہم غلطیاں اس کیس میں کی گئیں، جن میں سب سے پہلی غلطی کرائم سین یعنی جرم کی جو جگہ تھی اس کے ثبوت خراب یا ضائع ہو گئے، کیونکہ جو فورینسک ٹیم آئی تھی انہوں نے صرف جان بینٹ رمسے کی کمرے کو ہی ثبوت کے لیے اسے بند کیا اور وہاں سے صرف ثبوت حاصل کیے، اور جہاں پر وہ اغوا برائے تاوان کا نوٹ یعنی پیٹسی رمسن کے جو کچن تھا جہاں پر وہ اغوا برائے تاوان کا نوٹ رکھا گیا تھا، وہاں پر اگر کوئی بھی ثبوت موجود تھے وہ مہمانوں اور ان کی دوستوں کی آمد کی وجہ سے وہ سارے ثبوت خراب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ایک اور الجھی ہوئی اور پراسرار چیز اس کیس میں اغوا برائے تاوان کا وہ نوٹ تھا۔ اغوا برائے تاوان کا یہ نوٹ 2.5 صفحات پر مشتمل تھا، یعنی اغوا کار نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت لمبا نوٹ لکھا تھا، جو کہ عام طور پہ اغوا کاروں یا جرائم پیشہ افراد ایسا نہیں کرتے۔ اس 2.5 صفحات پر مشتمل اغوا برائے تاوان کے نوٹ میں بڑی ڈیٹیل یعنی بڑی باریک بینی سے بیان کیا گیا تھا کہ پیٹسی رمسن اور جان رمسن کو کیا کچھ کرنا ہے اور کس کس چیز سے بچ کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ثبوت جو اس کے اندر تھا کہ یہ اغوا برائے تاوان کا نوٹ جس صفحے اور جس پین سے لکھا گیا تھا وہ رمسن کے گھر ہی میں موجود تھے، وہ پین بھی اور وہ نوٹ پیڈ بھی۔ اس کے علاوہ اس اغوا برائے تاوان کے نوٹ میں $1,18,000 مانگے گئے تھے، جو کہ جان رمسے کو بونس ملا تھا اسی سال اس کی کمپنی میں۔ اس کی وجہ سے پولیس کو یہ بھی شبہ تھا کہ شاید کمپنی کے کوئی ملازم جسے اس بونس کی معلومات تھی یا جو اکاؤنٹس وغیرہ کی معلومات یعنی اس طرح کی معلومات تک اس کی رسائی موجود تھی، وہ اس اغوا میں ملوث ہو سکتا ہے۔ جان بینٹ رمسے کی اٹاپسی رپورٹ آنے کے بعد یہ کیس مزید پیچیدہ اور الجھ گیا۔ اٹاپسی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جان بینٹ کے سر کو کسی بڑی چیز سے مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکل فریکچر یعنی اس کے سر کی کھوپڑی فریکچر ہو گئی تھی۔ اس فریکچر کے بعد اس کے گلے کے ارد گرد ایک پھندا بنایا گیا، جس میں اسی کا ایک پینٹ برش یعنی جس برش سے وہ اکثر پینٹنگ کیا کرتی تھی اسے استعمال کیا گیا، اور اس طرح سے اسے گلا گھونٹ کے یعنی پھانسی دے کر اسے مار دیا گیا تھا۔ اس کے باقی جسم کی اٹاپسی میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شاید اس کے ساتھ ریپ تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن یعنی جنسی ہراسگی یعنی سیکشل اسالٹ ہونے کے چانسز موجود تھے، کیونکہ اس کے جسم کے نازک حصوں پر چوٹ کے نشان موجود تھے، اور اس نازک حصوں کے ارد گرد یہ بھی ثبوت ملے کہ شاید پینٹ برش سے ان نازک حصوں کو چھیڑا گیا تھا اور بعد میں اسی حصے کو کسی کپڑے سے بھی صاف کر دیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے پیتھولوجسٹ جو کہ یہ ٹاپسی کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ سیکشل اسالٹ کیا گیا تھا، اور اس طرح سے ایک 6 سال کی بچی بہت ہی بے دردی سے قتل ہو چکی تھی، لیکن نہ کوئی ثبوت اور نہ کوئی مجرم موجود تھا۔
جان بینٹ رمسے کے قتل کے بعد سب سے پہلا دائرہ جو تنگ کیا گیا وہ اس کے والد، والدہ اور اس کے بھائی کے ارد گرد تھا، کیونکہ جان بینٹ رمسے کے قتل کے وقت صرف یہی تینوں گھر میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ شک جان بینٹ کی والدہ پیٹسی رمسن پہ کیا گیا۔ پیٹسی جو کہ بڑی چھوٹی سی ہی عمر میں جان بینٹ کو مقابلہ حسن کے مقابلوں میں شامل کراتی رہی تھی، ان پہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو بہت زیادہ ایکسٹرا پریشرائز کیا اور انہیں اس کی عمر سے زیادہ آگے بڑھنے کے لیے مجبور کیا، یعنی اس کی بچپن، اس کا معصومیت اسے چھیننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان کا جو نوٹ لکھا گیا تھا اس پہ بھی یہی شبہ ظاہر کیا گیا کہ اتنا لمبا نوٹ جو کہ کوئی سوچ سمجھ کے لکھ سکتا ہے وہ پیٹسی ہی لکھ سکتی ہیں، کیونکہ شاید اتنا لمبا نوٹ لکھنے کا ٹائم اغوا کاروں کے پاس نہیں ہوتا۔ شروع والی تفتیش میں پیٹسی رمسن ہی کے ارد گرد تمام تفتیش کا دائرہ بنا دیا گیا، لیکن بعد میں کئی ہینڈ رائٹنگ کے ایکسپرٹس نے پیٹسی اور اس اغوا برائے تاوان کے نوٹ کی رائٹنگ کو کمپیئر کیا اور پیٹسی کو اسے بری ذمہ قرار دیا گیا۔ ایک اور تھیوری جو کہ پولیس آفیسر تک کی طرف سے بنائی گئی وہ یہ تھی کہ کرسمس کی رات جان بینٹ جو کہ بہت تھکی ہوئی تھی، وہ سونے کے بعد انہوں نے اپنا بستر گیلا کر دیا، جس پہ پیٹسی رمسے کو بہت غصہ آیا اور اس غصے ہی کی شدت میں انہوں نے کوئی چیز اس کے سر پہ دے ماری۔ جب انہیں احساس ہوا کہ اس چیز کے دے مارنے سے ان کی بچی کا انتقال ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو آگاہ کیا اور اس طرح سے میاں بیوی نے مل کر اس بچی کو نیچے بیسمنٹ میں چھپایا اور یہ سارا ڈرامہ رچایا کہ اس طرح سے ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تھیوری جو سامنے آئی، جب اٹاپسی رپورٹ آئی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جان بینٹ کے پیٹ میں آخری جو چیز جو اس نے کھائی تھی وہ پائن ایپل کے کچھ ٹکڑے تھے۔ بعد میں کرسمس کی تصاویر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ رمسیز کے کچن کیبنٹس کے اوپر ایک پائن ایپل کا باؤل پڑا ہوا تھا، تو پولیس والوں کی طرف سے یہ تھیوری بھی دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ باؤل جو کہ ان پکچرز میں اس کے بڑے بیٹے برکی رمسے کے ہاتھ میں تھا، اس میں سے جان بینٹ نے کوئی پائن ایپل کھانے یا اسے چھیننے کی کوشش کی، جس سے برکی نے اسے کسی چیز سے مارا اور وہ بچی ہلاک ہو گئی۔ اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پھر جان اور پیٹسی رمسے نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ لیکن ان ساری تھیوریز، یعنی ان سارے جو پولیس کا شبہ تھا، اس کے پیچھے کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس یہ کہانیاں خود سے، یعنی من گھڑت کہانیاں گڑھ رہی تھی۔ ایک اور اہم تھیوری جو کہ پیش کی گئی اس کیس میں وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ یا شاید ایک بندہ ان کے گھر میں کہیں باہر سے داخل ہوا، اس نے جان بینٹ کو اس کے روم سے اغوا کیا اور اسے نیچے بیسمنٹ میں ہی لے گیا تاکہ وہ اس گھر میں رہ کر ان پر نظر بھی رکھ سکے۔ جب اس نے اغوا برائے تاوان کا نوٹ لکھا تو وہ اس گھر میں ہی موجود تھا اور وہ اس بچی کو لے کے، یعنی جان بینٹ ان کے پاس وہیں بیسمنٹ میں موجود تھی۔ اغوا برائے تاوان کا نوٹ پڑھ کر جب پیٹسی نے پولیس کو کال کی تو اس کے بعد انہوں نے جان بینٹ کو قتل کر کے وہیں سے جو بھی راستہ نکلتا تھا یا جو بھی ان کو پورا راستہ کا معلوم تھا وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اور اس کے بیچ میں پولیس چونکہ صرف جان بینٹ کے والدین پر شک کرتے رہی، اسی لیے انہوں نے بالکل ہی اس طرف اپنی توجہ نہ دی کہ اس میں کوئی باہر کا بندہ بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کیس کی الجھاؤ اور دلچسپی کی وجہ سے اس کیس کو عام میڈیا کی بہت زیادہ توجہ حاصل رہی۔ اس کیس پر کافی زیادہ ڈاکومنٹریز اور کافی ساری رپورٹنگ بھی کی گئی اور میڈیا میں بھی سب سے پہلا شک جان بینٹ کے والدین پر ہی کیا گیا اور انہیں ہی اس سارے معاملے کا مجرم قرار دیا گیا۔ میڈیا کی اس رپورٹنگ کی وجہ سے عام عوام کی رائے بھی جان بینٹ کے والدین ہی کے خلاف گئی اور عام عوام میں بھی بہت تیزی سے یہ رائے پھیلی کہ جان بینٹ کے والدین ہی اس سارے معاملے کے پیچھے موجود ہیں۔ ان سارے حالات سے دل برچاسپا ہو کر رمسے فیملی نے اپنا وہ گھر وہاں پر بیچ دیا اور وہ میڈیا اور ان ساری نظروں سے چھپ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ سال ہر سال وہ میڈیا سے بات نہ کرتے تھے اور ان کی ایک انٹرویو میں انہوں نے اس کا خدشہ ظاہر کیا کہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے صدمے کے علاوہ میڈیا کی اس طرح کی خطرناک رپورٹنگ نے ان کی ذہنی سکون اور ان کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کیس میں عوام اور میڈیا اور پولیس نے ثبوتوں کو بالکل ہی بھی مد نظر نہ رکھا۔ جان بینٹ کے کپڑوں سے کچھ ڈی این اے کے سیمپلس بھی حاصل کیے گئے تھے اور وہ ڈی این اے کے سیمپلس اس کی فیملی میں سے کسی سے بھی میچ نہیں کرتے تھے، جو کہ ایک منہ بولتا ثبوت تھا کہ اس میں کوئی باہر کا بندہ ملوث ہے۔ سال گزرتے رہے اور تفتیش چلتی رہی۔ آج کل کی ماڈرن تفتیش میں جان بینٹ کے کپڑوں سے 6 مختلف لوگوں کے ڈی این اے کے سیمپلس حاصل کیے گئے۔ اس کا وہ پھندا جس سے اسے پھانسی دی گئی تھی، اس کے کپڑے، اس کا انڈر ویئر اور باقی جگہوں سے 6 مختلف لوگوں کے ڈی این اے سیمپلس حاصل کیے گئے، جو کہ
بالکل بھی، یعنی غیر فیملی سے تھے. اس کی فیملی میں سے کسی کا بھی ڈی این اے اس کے کپڑوں یا ارد گرد پر موجود نہیں تھا، جو کہ منہ بولتا ثبوت تھا کہ اس کی فیملی بے گناہ تھی اور اپنی بچی کو کھو جانے کے بعد انہیں بھی مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک بہت بڑی ناانصافی کی گئی تھی. ڈی این اے کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بدولت اب ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ شاید جان بینٹ رمسے کا کیس بھی جلد حل ہو جائے گا. جان بینٹ کا کیس ابھی بھی اوپن یعنی کھلا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے کسی بھی مجرم تک نہیں پہنچا جا سکا. اس کیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا.